बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। ये सेनेटर साहब जो हैं, ये इस वक्त इंटरनेशनल वाटर्स में एक तरफ होकर खड़े थे क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स में उस वक्त बहुत ज़्यादा तूफ़ान था। सेनेटर साहब के साथ मेरा बड़े दिनों से रब्ता था और पिछले 2 दिनों से उनके साथ मेरा रब्ता जो था वो मुनक़ता था क्योंकि उनके पास वाईफ़ाई नहीं मिल रहा था। इसमें बहुत सी चीज़ें जो थी वो ख़बरें सही भी मिलती हैं, सोशल मीडिया से गलत भी मिलती हैं। ये जो सारा मामला है जो आपने सेनेटर साहब में देखा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने प्लान किया। इसका नाम है ग्लोबल समूद फ्लोटीला। ग्लोबल समूद फ्लोटीला। इन लोगों ने मैनेज किया एक तकरीबन 300 टन खाना, पानी, मेडिसिन्स को लेकर जाना। किन लोगों के पास? फ़लस्तीनियों के पास। इन लोगों ने जो लोग इकट्ठे किए, जो लोग वॉलंटियर्स आए, वो हैं तकरीबन 532 लोग हैं ऐसे जो कि इनके साथ यहाँ पर इन बोट्स के ऊपर जा रहे हैं। ये कहाँ जा रही हैं? ये जनाब सफ़र कर रहे हैं टूवर्ड्स गाज़ा, और ये मुख्तलिफ़ आइलैंड से, इटली से शुरू होकर, बार्सिलोना से शुरू होकर, ये मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाते हुए, स्पेन में जाते हुए और जज़ीरों के ऊपर खड़े होते हुए ये गाज़ा पहुँचने की कोशिश में। अभी ये गाज़ा पहुँचे नहीं है क्योंकि रास्ते में बहुत से मसाइल हैं। ये तकरीबन 47 ममालिक के मुल्क हैं, लोग हैं, 47 ममालिक के, और इनके पास तकरीबन 52 कश्तियाँ हैं। और अगर आप में से कराची लोग जाते हों और वो मछेरों को देखते हों कि मछेरे जो हैं वो समंदर में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, तो इनकी ज़्यादातर कश्तियों की जो हालत है वो कराची के मछेरों की कश्तियों से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। वो अलग बात है कि सोशल मीडिया पर बड़ी बात बान वाली कश्तियाँ दिखाई जाती हैं, लेकिन कश्तियों का हालात बहुत ख़राब है। इन ममालिक में अमेरिका शामिल है, यूके शामिल है, फ्रांस शामिल है, स्पेन, इटली, रशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, टर्की, पाकिस्तान के भी 5 लोग हैं इसके अंदर। आज भी मुझे लगता है आज शायद 4 हों क्योंकि उसमें से डॉक्टर उसामा जो हैं वो नहीं जा सके आगे। इनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो मुसलमान नहीं हैं। इनमें से एक शख्स ऐसा भी है जिसने कि अपने घर की गाड़ी बेची मलेशियन ने, और इस सफ़र के अंदर अपने आप को उसने दाखिल किया। सेनेटर साहब ने जो अपील की है, इस अपील के ऊपर बात करेंगे। ये काश वाली उन्होंने बात की ना कि काश मुसलमानों के अंदर, काश मुसलमानों के अंदर। ये काश सेनेटर साहब का कहना दुरुस्त है, वाकई अगर सच है तो फिर मेरे ख़्याल में हमें अब अपने गिरेबानों के बटन खोल के इसके अंदर झांकने की शदीद ज़रूरत है। बात करेंगे अल्लामा हाफ़िज़ ताहिर अशरफ़ी साहब हमारे साथ आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ताहिर शरीफ ज़ादा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप? और इंतहा मुहतरम हमारे साथ इंशाअल्लाह ज्वाइन करेंगे सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, और हमारे साथ सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अज़ीम भाई, वो भी हैं। अमीर साहब से शुरू करते हैं। अमीरुल अज़ीम, आपने सेनेटर साहब की ये बात ज़रूर सुनी होगी जो कि उन्होंने जब समंदर में तूफ़ान आ रहा था तो ये एक जजीरे की तरफ आ गए थे ताकि तूफ़ान ख़त्म हो जाए। यहाँ पे इन्होंने अपना वीडियो पैगाम दिया कि जनाब काश मुसलमानों के अंदर भी इतनी शर्म, मैं लफ्ज़ नहीं दोहराना चाहता बार बार, लेकिन हया वाली बात की कि शायद मुसलमान लोग भी उठ जाएँ, जाग जाएँ और वो भी इस पर अपना हिस्सा और उसी तरह डालें जिस तरह गैर मुसलमानों ने इसमें हिस्सा डाला है। कोई यूरोप का ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे कि इंतहाई ज़्यादा लोग सड़कों पे नहीं निकले। कोई यूरोप के अलावा इंग्लैंड के अंदर देखिए, इंग्लैंड के अलावा अमेरिका के अंदर देखिए, हर जगह जो है वो लोग जो है वो सड़कों पे निकले और अपनी हुकूमतों को उन्होंने ज़ोर लगाया। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि इन 532 लोगों में जो इनके साथ है उनमें बहुत से मुल्कों के पार्लियामेंटेरियंस भी शामिल हैं, जबकि हमारे यहाँ से जो सेनेटर साहब गए, एक तो ये एक्स सेनेटर हैं, बड़ी मेहरबानी, लेकिन वो बुनियादी तौर पर उन 4 लोगों के साथ है जिनमें से एक डॉक्टर हैं, एक आलिम है, मुख्तलिफ 4 लोग हैं जिनमें से डॉक्टर उसामा शायद पीछे रह गए हैं। आप इस काश जो कहा सेनेटर साहब ने, इस काश के ऊपर आप क्या कहेंगे? जाहिर है जी कि इस वक्त बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। पूरी इंसानियत का ज़मीर जाग चुका हुआ है गजा के, फ़लस्तीन की कुर्बानियों के बदौलत, और लोग देख रहे हैं कि दूसरा साल हो गया है मुज़ाहमत और जंग का, जिसमें गजा के लोगों ने ये एक पैगाम दे दिया है कि हमें हमारी मर्जी से जीने का हक दो वरना मरने का हक इस्तेमाल करेंगे, गजा नहीं छोड़ेंगे। इसने इंसानों के ज़मीर को जगाया है। अब मुस्लिम दुनिया के अंदर भी जाहिर है कि प्रोग्राम भी हो रहे हैं, मुजाहरे भी हो रहे हैं, लेकिन असल मसला तो मुस्लिम हुक्मरानों का है।
ان کا ضمیر جاگے، وہ کوئی ایسا کام کریں. اچھا اگر وہ کام یعنی غزہ کی حمایت نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسا کام نہ کریں کہ جو غزہ کے زخموں میں نمک چھڑکنے کا سبب بنے. اس کے نتیجے میں جو ایک لوگوں کا ضمیر جاگا ہے وہ ایک طرف رہ جاتا ہے اور ہماری کارکردگی دوسری طرف چلنی شروع ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ سب ہم لوگوں کے سوچنے کی بات ہے کہ ہم ڈبل گیم نہ کھیلیں، ہم ان کی حمایت کریں. اور ہم سے مراد آپ کی مسلم ریاست کے لوگ ہیں؟ جی یقیناً مسلم حکمران. مسلم عوام تو پھر بھی جو جدوجہد کر رہی ہے ہو رہی ہے. لوگ مظاہرے بھی کر رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر بھی ملین مارچ بھی نکل رہے ہیں، باقی ملکوں کے اندر بھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مغربی دنیا میں اور افریقہ کے اندر جو کچھ کام ہوا ہے اس نے خود ہماری آنکھیں کھول دی ہیں کہ یہ اسلام کی حقانیت اور ان لوگوں کی جدوجہد کی بدولت لوگ جب فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں جن سے ہمیں توقع نہیں تھی وہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اور جن سے توقع تھی وہ بالکل ہاتھوں پہ ہاتھ. آپ کے خیال میں مسلمان ممالک میں جو حاکم ہیں ان کا خوف کیا ہے جاگنے میں؟ دیکھیے عرصہ دراز سے یہ سمجھتے ہیں کہ مغربی دنیا اور امریکہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ورلڈ بینک اور IMF ان اداروں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. تو یہ جو انحطاط ہے برس کا بس اس کی بے غیرتی کی سمجھ لیجیے کہ قبروں میں دفن ہے. آپ میرے ساتھ رہیے گا امید، میں حافظ صاحب کو بھی شامل کرتا ہوں. حافظ صاحب اس کا کوئی جواب دینا چاہتے ہیں؟ میں ایک جملہ کہوں جو کہ سینیٹر صاحب نے کہا. سینیٹر صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ اگر میں راستے میں مر گیا نا تو خبردار میرا جنازہ لینے نہ آنا. یہ وہ کہہ کس کو رہے ہیں؟ مجھے نہیں کہہ رہے، حکومت وقت کو کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا اگر میں قیدی بن گیا تو میرے پیچھے مجھے چھڑانے بھی نہ آنا. بالکل. اب اتنا ایسا شخص جو کہ آپ کے پاس اتنے سال سینٹر رہا ہو، جس کی آواز لوگ سنتے ہو، وہ اگر ایک قدم اٹھا رہا ہے تو وہ اتنا مایوس کیوں ہے اس ملک سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بلال بھائی، حقائق کی دنیا میں رہنا چاہیے، جذبات کی دنیا. میرے ممکنہ جذبات، آپ کے جذبات، امیر العظیم صاحب کے ایک ہی جیسے ہوں، کسی کے تھوڑے کم کسی زیادہ ہو. حقائق کی دنیا یہ ہے کہ آپ کے 57 اسلامی ملک ہیں، 36 کے اسرائیل سے تعلقات ہیں. ایک دو کے علاوہ کسی نے اپنا سفیر واپس بلانا بھی گوارا نہیں کیا ہے. ایک دو کے علاوہ کسی نے ان سے تجارت بند نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے حقیقت کی دنیا. ترکی نے کی ہے شاید سر. اور سب سے زیادہ سٹیل سپلائی کرنے والا کون سا ملک ہے؟ گوگل کریں آپ. وہ کوئی کافر ملک نہیں ہے اسرائیل کو سپلائی کرنے والا، وہ مسلمان ملک ہی ہے آپ کا. اب اس 7 اکتوبر نیتن یاہو نے جب یہ دیکھا کہ دنیا متفق ہو گئی ہے اس بات پہ کہ 2 ریاستی حل کی طرف جایا جائے، جی، وہ نوجوان جن کا خون فرشتوں کی طرح پاکیزہ ہے، نیتن یاہو نے ایک اپنی واردات کی جس کا پھر اس نے خود اعلان کیا کہ میں نے غزہ میں 2 ریاستی حل کو دفن کر دیا. اب یہ 7 اکتوبر ہو گیا. اس کے بعد آپ کہتے ہیں مسلم حکمران کیوں خوف زدہ ہیں یا مسلم حکمرانوں کو کیا ہے؟ آپ ذرا کسی ایک اسلامی ملک کا بتائیں، سعودی عرب، وہ اپنے اس کے اوپر تھوڑا سا اپنے نظام کی وجہ سے، جس کے اندر بغاوتیں پیدا نہ کی گئی ہوں، جس کے اندر ایک گروپ نہ رکھے گئے ہوں، وہ جب چاہیں جو چاہیں کر دیں. آپ کا ملک کے آپ کیا ہو رہا ہے؟ کل بھی آپ کے بچے کھلونا بموں سے شہید ہوئے، کل کے دن کل کی بات ہے باجوڑ میں. جب دل چاہے کوئی ایک اٹھ جائے گا آپ کے ہاں. پوری امت، سب کوئی تصور کر سکتا تھا کہ قطر پہ اسرائیل جو ہے وہ حملہ کرے گا اور خاموشی رہے گی؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ اور وہ خود بھی خاموش رہے گا؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں، کوئی سوچ تصور کر سکتا تھا؟ نہ. ایران پر حملے کی صورت میں یہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے سعودی عرب کے کنگ کا ایک خط ان کا بیٹا جو وزیر دفاع ہے وہ لے کے گیا خامنئی صاحب کے نام کہ اگر اسرائیل آپ پہ حملہ کرے گا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ حملے کا وقت نکالیں اور عالم اسلام کی مذمت نکالیں. جب تک سعودی عرب نے اس کی مذمت نہیں کی، کوئی مسلم ملک نے ایران پہ حملے کی بھی مذمت نہیں کی. نکال لیں آپ ریکارڈ،
یہ تو غریب فلسطینی ہے. اللہ کرے جھوٹ ہو. میں کہتا ہوں ابھی گوگل کروا لیں نا, وقفے میں کروا لیں, یہی کام ہے نا, وقفے میں کروا لیں. بات یہ ہے کہ کیا کرے آپ, کیا کریں آپ کے اندر, ملک کے اندر جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے, آپ کے 2 صوبوں میں جو آگ لگائی گئی, آپ ہی ہے نا قوت دنیا اسلام کی, ایٹمی قوت, سب سے بڑی قوت, آپ کے 2 صوبوں میں آگ لگا دی اسلام کے نام پہ, جہاد کے نام پہ, بے گناہ لوگوں کا قتل عام 90,000 پہلے ہو گیا, اب پھر جاری ہے. وہ افغان جن کے لیے ہم داڑھی نہیں آئی تھی, جن کے لیے ہم پہاڑوں پہ خون دے رہے تھے جا کے 84 ہمارے تو امیر العظیم صاحب بڑے ہیں, ان سے آج وہ آپ کو دھمکیاں لگا رہے ہیں, وہاں سے قافلے کے قافلے یہاں آ کے آپ کے بچوں کو قتل کر رہے ہیں. تو یہ امت جو ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امت ہے کہاں, یہ امت ہے کہاں ہے بھی. ویسے میں کے بعد تو یہ سوال 87-88 میں برطانیہ گیا, بہت بڑا ایک اربوں کا جلوس نکلا, ہم بڑے خوش, اتنے عرب یہاں. وہاں کسی آپ جیسے بھائی سے پوچھا کہ یار یہ, انہوں نے کہا یہ رکھے ہوئے ہیں, یہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں, یہ وقت ضرورت برطانیہ ان کو نکالتا کہ اچھا بات مانتے ہو یا بغاوت ہو. کیا جرم تھا قذافی کا, کیا جرم تھا صدام کا؟ آج کے مصر سے حسنی مبارک کا مصر 1 کروڑ گنا زیادہ اچھا تھا. بہتر, بالکل. کیا ہوا بھائی؟ بات یہ ہے وہ ڈوریاں جہاں سے چاہتے ہیں ہلا لیتے ہیں, جہاں سے چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. ڈوریاں دی آپ نے, اللہ نے آپ پہ مہربانی کی جی جی کہ آپ کی فوج کو آپ نے کو اللہ کے آگے سجدہ کیا, تو اللہ کا یہ وعدہ ہے استستغیثون ربکم, بدر والوں کو کہا جب تم فریادی بن کے آئے تو پھر میں بھی اپنا کم کراں گا, تسی اپنا کم. تو آپ فاتح بن گئے, اللہ نے آپ کو فاتح بنا دیا. اور آج آپ کا استقبال اس لیے نہیں ہو رہا کہ آپ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, آپ پاکستان کے سپاہی, نہیں, آپ کا اس لیے ہو رہا کہ آپ نے اپنے سے بڑے 6 گنا کو مارا ہے, آپ نے اپنے سے بڑے 6 گنا کو مارا ہے. آپ نے وہ کر دیا جو ناممکنات میں سے تھا, جو سوچا نہیں تھا. یہی ٹرمپ صاحب تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کیا ہے, لڑتے رہے, آپس کی لڑائی ہے, لڑیں آپ, چلے اپنے ملک. اب ہم الحمدللہ ایٹمی قوت, میزائل ٹیکنالوجی, فوج بڑی مضبوط. وہ جنرل باجوہ کہا کرتے تھے جو بھی یہاں اسی سری ملکاں کچھ نہ کچھ اپنے خان لی بھی بندوبست کر لیں گے. آپ مجھے بتائیے جب آپ کی انڈیا کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی تو 3 سے 4 ملکوں کے علاوہ مجھے کوئی اسلامی دنیا کا ملک بتا دے جس نے آپ کی تائید میں بات کی ہو یا چلو حوصلہ ہی دیا ہو آپ کو. یہ ہے ہماری اجتماعی حالت. اس اجتماعی حالت میں جو بات کہہ رہے ہیں نا سینیٹر مشتاق صاحب, بالکل درست کہہ رہے ہیں, لیکن اس سے میں آگے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ میرے ساتھ ابھی چلیں مصر میں, اردن میں کم از کم میں تھوڑا عدد کہہ رہا ہوں, 10 سے 15,000 ٹرک سامان لے کے کھڑے ہیں, وہ داخل نہیں ہونے دیتا. وہ کہتا ہے آج 70 آئیں گے, آج 30 آئیں گے, آج 30 آئیں گے. خراب ہو رہی ہیں چیزیں, اور یہ نہیں کہ اس میں مسلم دنیا کی چیزیں نہیں ہیں. کیا میں ذاتی بیٹھا ہوں, چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں, میں نے رمضان میں خالد مشعل سے بات, میں نے محمود عباس سے بات, ایک حکومت فلسطینی, ایک مزاحمتی, کہ یار کچھ افطار کا نظام اندر, کچھ خدا کی قسم مجھے 27-28 رمضان کو انہوں نے کہا کہ آج ساری کوشش کر کے ہم صرف چاول اور اس میں زیرہ اور یہ تیل ڈال کے اپنے لوگوں کو دے سکے ہیں, یہ بھی نہیں کر سکے. یہ آپ کی اوورحال اجتماعی صورتحال ہے. اس میں کوئی پاکستان آپ کہیں یا کوئی دوسرا کہیں یا تیسرا کہیں, اجتماعی ایسی صورتحال ہے. میں ڈاکٹر زیاد صاحب کو بھی شامل کرتا ہوں. زیاد صاحب, آپ نے حافظ صاحب کی بات سنی, حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ میرے خیال میں اوپن سیکرٹ ہیں, ساروں کو پتہ ہے, کہتے ہوئے ہم سارے گھبراتے ہیں. اب یہ حافظ صاحب بھی کہہ سکتے ہیں, آپ اس بات کو بڑھائیں گے آگے یا آپ کے خیال میں یہ نقطہ نظر غلط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بالکل اس نقطہ نظر کی مکمل تائید کرتا ہوں. بلا شبہ اس وقت بحیثیت مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری مثال بیان فرمائی تھی کہ تم تو ایک بدن کی مانند ہو, فلسطین ہمارا دل ہے, وہ تو ہمارے جسم کا ٹکڑا ہے, ان کے ساتھ ہماری یکجہتی کا اظہار جس انداز سے بھی ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے, ہمارے ذمہ داری ہے. ہو کیوں نہیں رہا یہ جو بات کہی, لیکن یہ جو مایوسی ہے کہتے ہیں نا کہ بالکل ہی ہم بالکل ختم ہو گئے ہیں, اس طرح کا تاثر جس کا بھی انہوں نے اس کو ظاہر کیا ہے کہ الحمدللہ پاکستان کی اگر آپ صورتحال دیکھیں کہ جو اللہ کے فضل و کرم سے مارکہ حق میں بنیاد و مرصوص آپریشن میں فاتح کی حیثیت سے
دنیا کے سامنے آیا ہے. تو وہ تو اللہ نے ایک آپ کو فوج نصیب کر دی نا جس کے اوپر سارے لوگ اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں, لیکن دوسری طرف دیکھیے قطر کے ساتھ جو ہوا ہے مسلمان ملکوں کی کیا عزت رہ گئی؟ 57 ممالک کے پاس کیا رہ گیا, دکھانے کو کیا رہا؟ 18 کھیپیں تعاون کی مدد کی پاکستان سے جا چکی ہیں, اور ابھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ قطر ایئر ویز کے ذریعے ابھی پاکستان نے 40 کتنے 100 ٹن جو ہے ابھی سامان بھیجا وہاں پر امدادی, جس میں ادویات ہیں, کھانے پینے کی چیزیں ہیں. تو الحمدللہ یہ کام پاکستان کر رہا ہے. اور ابھی آپ دیکھیں وزیر اعظم نے میاں وہ الخدمت کی طرف سے گیا ہے جو انہوں نے اقوام متحدہ میں بھی تقریر کی ہے فلسطین کے حوالے سے, بالکل واضح انداز سے ہمارے وزیر خارجہ وہ خواجہ صاحب نے جس انداز سے فلسطینیوں کا رومال پہن کر وہاں پر اظہار یکجہتی کیا فلسطین کے ایشو کے ساتھ, اور میں سمجھتا ہوں ہمارے نائب وزیر اعظم نے OIC میں جا کر اسحاق ڈار صاحب نے جس انداز سے فلسطین کی حمایت کی ہے, یہ بڑی خوشائند چیزیں ہیں. اور شاہ جی آپ کی توجہ اس طرح دلواتا ہوں, آپ نے بڑی اچھی بات کی, آپ کی توجہ بھی 1967 کی حدود کے اوپر فلسطینی ریاست کا قیام, یہ ہمارے وزیر اعظم نے یہ الفاظ وہاں پہ کہے کہ 1967 والا ہمیں فلسطین چاہیے اور اس کا مرکز, اس کا دارالحکومت القدس شریف چاہیے. سر وہ ان لوگوں نے نا سر کسی نے اس بات پہ یقین اس لیے نہیں شاہ جی کرنا, میں بڑی معافی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ جب وہ فلسطین کا گلے میں رومال ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے بھی ساری سوشل میڈیا دیکھی ہوگی, وہ پیچھے جو آپ کے پینل کے اندر خاتون بیٹھی ہوئی تھی شمع کیا نام تھا اس کا, جنیجو, وہ اس نے اس بات پہ ایک مہم چلائی ہوئی ہے کہ فلسطین جو ہے وہ آزاد نہیں ہو سکتا, یہ ساری ریاست جو ہے یہ جوز کی ہوگی اور اس کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا اور ان لوگوں کو جارڈن کے اندر بھیجا جائے. جب یہ نظریہ پیش کرنے والی خاتون آپ نے اپنے پینل میں بٹھائی ہوئی ہے تو آپ چاہے جھنڈا بھی پہن لے اس سے کیا فرق پڑے گا, لوگ تو آپ کو سچا نہیں سمجھیں گے نا شاہ جی. وہاں پاکستان کا موقف وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب نے پیش کیا ہے کہ ہمیں 67 والا فلسطین چاہیے, یا اس شمع جنیجو نام کی عورت نے پیش کیا ہے. سر شمع جنیجو جو ہے وہ آپ کے پینل کی امبیسڈر کے کارڈ پہ گئی ہے, ایڈوائزر. چھوڑ دیں پاکستان کی پالیسی وہ وزیر اعظم نے پیش کی وہاں پر, اور ہمارے وزیر اعظم نے. میں بلال بھائی یہ بات کہنا, شاہ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کی یہ ذمہ داری ہے اور انہیں یہ کرنا چاہیے کہ جس نے بھی انہیں دھکا دیا ہے نا اس کا پتہ کریں, اس کا پتہ نہیں کریں, اس کو سزا دیں. دیکھیں سر وہ خاتون آپ کے ایئر فورس ون میں بیٹھ کے میسج کر رہی ہے فلسطین کا مسئلہ جو ہے, نہیں مجھے بڑی ہنسی آئی وہ پڑھ کے کہ اس نے کہا میرے وہ پتہ نہیں کیا ہوا اور میرے پاس سیکرٹ فائلیں تھیں. میں جتنا شہباز شریف کو جانتا ہوں, سیکرٹ فائلیں شہباز شریف, میاں شہباز شریف جو ہے نا سیکرٹ فائل تو دور کی بات, وہ جس پہ اپنے تقریر کے وہ اس نے لکھے ہوں گے وہ بھی کسی کو نہیں دیتا, لیکن اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. اور جو بھی ذمہ دار ہے, دیکھیں ہوتا ہے آپ کے ورکر ہوتے ہیں, دوسرے ہوتے ہیں, ممکن ہے شہباز شریف صاحب کو اتنا آپ شک کا فائدہ دیں کہ انہیں یہ جو کچھ اس محترمہ نے اسرائیل کے حوالے سے کیا نہ پتا ہو, لیکن اب تو پتا چل گیا ہے نا. لہذا اب بجائے وزیر دفاع اور وزارت خارجہ آپس میں لڑنے کے اب ایکشن ہونا چاہیے کہ نظر آئے کہ یہ ایکشن ہوا. اس بات کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے. جی حضور اقدس مجھے یہ بتائیے کہ اب مشتاق صاحب نے یہ بات بھی اپیل کے طور پہ کی, انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان کے اندر, میرا پاکستان کے اوپر ہی صرف بات کہہ سکتا ہوں, انہوں نے کہا کہ پاکستان میں میری یہ درخواست ہے, اور یہ پچھلے جو انہوں نے کہا, انہوں نے کہا کہ ممبر سے اور جمعے کے خطبے میں جو ہے وہ اپیل کی جائے. تو میں ان کی بات کو, مشتاق صاحب کی بات کو, انہوں نے ذاتی طور پہ جب یہ بات کی تو میں یہ فلوٹیلا کی بات کہنے کے لیے نا تقریباً ڈیفنس کے قریب جو تھی اور والٹن روڈ پہ 6 مسجدوں میں گیا. ان سارے لوگوں نے کہا کہ اس پہ کیا بات کرنی ہے, یہ کیا چیز ہو رہی ہے. ہمارے علماء کو اور ممبر کو پتہ ہی نہیں ہے جس چیز کا, اس کے اوپر سینیٹر صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ قوم جاگ جائے. یہ کہاں سے جاگ جائے؟ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ, اور یقیناً میں پوری قوم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کم از کم آپ نے اس موضوع کو جو ہے وہ زیر بحث لانے کی ہمت کی,
اور ایک جو اجتماعی طور پر ایک انتہائی مثبت اقدام، ایک بے شک علامتی طور پر ہی اسے تصور کر لیا جائے، اور جو وہاں کی ضرورتیں ہیں اور تقاضے ہیں اس کے اعتبار سے بہت ناکافی تصور کیا جائے، لیکن پھر بھی وہ بارش کے پہلے قطرے کے طور پہ اگر اس کو لیں تب بھی اس کی تحسین ہونی چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اور ہمیں دامے درمے سخنے قدمے جہاں بھی کس کیپیسٹی میں ہم اس کو انڈورس کر سکیں، اس کی پشتبانی کر سکیں، ہمیں اس کے لیے نکلنا چاہیے۔ آپ کا سوال جو آپ نے میرے سامنے رکھا یہ بڑا اس معنوں میں بڑا معنی خیز ہے کہ ہمیں دنیا بھر کی باقی ساری باتوں کی فکر ہے، اور دنیا بھر کے سارے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں آپ ہم سے جتنی دیر چاہیں بات بھی کر سکتے ہیں، ہم سے رائے بھی لے سکتے ہیں، اور ہر آدمی عقل کل کے طور پر حتمی رائے جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور وہ 100% یہ تصور کر رہا ہوتا ہے۔ کے کچھ 6-7 لوگ آئے میرے پاس گھر پہ، جیسے وہ بیل بجاتے ہیں تو مجھے عادت ہے ہمیشہ سے، ہم خود کیا کرتے تھے یہ کام۔ میں نے ان کو وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ یار ابھی ہم مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں تو فلوٹیلا پہ بات کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں اور اس پہ اویئرنیس دیتے ہیں۔ وہ میری آدھے گھنٹے کی بات، میں بکواس کا لفظ استعمال کرنے لگا تھا جو نہیں کر رہا، میری وہ بات سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ آئیں نا در سے حدیث کرتے ہیں تو اس حدیث پہ آج بات کریں گے۔ ان کے بال نہیں بھیگے اس بات پہ۔ حضور والا لوگوں کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ دین جو ہے نا وہ صرف اعتقادات اور عبادات عرفیت میں جسے ہم عبادت سمجھتے ہیں صرف اس تک محدود نہیں ہے، یہ اتنا زندہ نظام حیات ہے کہ یہ یعنی ہمیں تو یہ تصور دیتا ہے اور تربیت کرتا ہے کہ امت کے کسی آخری کونے میں موجود ایک شخص کو تکلیف پہنچے تو پوری امت جو ہے اس کے اوپر اپنی تشویش کا اظہار کرے۔ لیکن حضور والا معاملہ کیا ہے، ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم اتنے غیر موضوعاتی موضوع جو ہیں ان کو زیر بحث لانے میں مصروف ہیں، اور ہماری ترجیحات کی جو لسٹ ہے، فہرست ہے، اس کے اندر اس طرح کے جو بامقصد موضوعات ہیں وہ اتنی نچلے درجے پر ہیں کہ ان کی باری آنے تک وہ موضوع از خود کہیں کسی سردخانے کی نظر ہو چکا ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس لیے ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ سردخانے کی نظر کہ اگر یقین کیجئے کہ اگر آج حافظ نہ آنا چاہتے تو ہم اس موضوع پہ بات ہی نہ کرتے، کیونکہ ہم تو ڈینائل کی زندگی میں ہے نا۔ آپ میں سے کس کی ہمت تھی کہ کہتے ہیں کہ 36 ممالک جو ہیں انہوں نے تو اپنے سفارتی تعلقات رکھے ہوئے ہیں۔ جی یہ بات خیر مان مالک کی اپنی اکنامیکل کنڈیشنز ہیں جس کے لیے انہوں نے جب آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں اس عورت کو جو کہ آپ کے پینل میں بیٹھی ہوئی ہے، اور حافظ صاحب نے بڑی صحیح بات کی، شاہ صاحب بڑی صحیح بات کی، اس میں ایک فکرہ کیونکہ پھر نہ جانے ہم اس پہ بات کر پائیں یا نہ کر پاؤں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا، یہ جو خاتون والا معاملہ زیر بحث لا رہے، عین ممکن ہے اس وقت تک حکومت کے ذمہ داران کو نہ پتہ ہو۔ میں ایک لمحے کے لیے میں وہ جسے کہتے ہیں نا مارجن آف ڈاؤٹ دیتا ہوں، اب تو پتہ چل چکا ہے نا بھائی، کسی ایک کو تو مثال بنائیں تاکہ آئندہ کے لیے ایک چیک اینڈ بیلنس متعین ہو سکے۔ میں ایک بات عرض کر دوں تاکہ یہ میں پہلے سے یہ جو حضرات ہیں ان سے میں رابطے میں ہوں، اور یہ جو گئے ہیں فلوٹیلا پہ، اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ہر چیز میں ہمیں ہماری حکومت کے یا ریاست کے، آپ کہہ لیں حکومت کا ڈار صاحب تو ویسے، لیکن ریاست کے ذمہ داران بھی ان حضرات سے رابطے میں، یعنی کسی بھی ذریعے ہم رابطے میں ہیں ذاتی طور پر۔ اب اس وقت میدان میں صرف مشتاق صاحب ہیں اور کوئی نہیں، باقی 2 واپس آ گئے ہیں، 2 حضرات جو ہیں وہ سیسلی میں ایک جگہ پر ہیں، ایک اور جگہ پر ڈاکٹر اسامہ بھی ہیں، جو ہے کشتی خراب ہو گئی، کچھ اور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مشتاق صاحب کو اجر عظیم دے، حقیقتاً بہت بڑا کام یہ لوگ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں وقفے پہ جاؤں گا، اور مشتاق صاحب کی اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ مشتاق صاحب سے کل میری میسیجنگ پہ بات ہوئی، میرے پاس میسیج بھی ان کا کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ آ جائیں، فون پہ آ جائیں۔ انہوں نے کہا مجھے 14 دن ہو گئے ہیں سمندر کے اندر، آپ 4 گھنٹے سمندر میں جائیں نا ذرا کشتی کے اندر تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ کشتی کرتی کیا ہے۔ 14 دن کے بعد انہوں نے کہا میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں فون کے اوپر 1 گھنٹے کا پروگرام کر سکوں۔ اللہ کے ولیو، وہ بھی کسی کا بیٹا ہے، وہ بھی کسی کا باپ ہے، وہ بھی اس ملک کا ایک پارلیمنٹیرین ہے، اگر وہ کر سکتا ہے تو باقیوں کو کیا۔ اب اس میں جملہ آپ خود ہی بھر لیجئے گا۔ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب بات ہو رہی ہے گلوبل فلوٹیلا پہ، جو کہ کشتیوں کا ایک قافلہ جو کہ تقریباً 52 کشتیوں پہ ہے، جو کہ غازہ کا جو سیج ہے، یعنی کہ جو بلاکیج ہے جو کہ اسرائیل نے کیا ہوا ہے اس کو توڑنے کے لیے، اور تقریباً 300 ٹن کھانا، دوائیاں اور یہ چیزیں لے کے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ امیر العظیم صاحب، آپ کی طرف توجہ دلواتا ہوں، سینیٹر صاحب کی آپ نے وہ بات سنی ہوگی۔ سینیٹر صاحب نے کہا کہ ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ ہم نے سارے لوگوں سے، یعنی کہ 532 لوگوں سے کہا
کہ آپ میں سے جو شخص بھی جانا چاہے، کیونکہ جب ہم ڈینجر زون میں چلے جائیں گے اور ہائی سیکیورٹی زون میں چلے جائیں گے تو اسرائیل ہم پہ اٹیک بھی کرے گا، اور اسرائیل نے اٹیک کیے بھی ہیں اور بہت سی کشتیاں جو ہیں وہ ان کو آگ بھی لگی ہے اس میں. تو آپ لوگ جانا چاہیں تو چلے جائیں. جتنا سفر آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہم اسی پہ آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں. ان میں سے کوئی نہیں گیا. مجھے یہ بات سن کے نا سینیٹر صاحب کی، مجھے یاد آیا امام حسین کا وہ خطبہ جو کہ کربلا میں آپ نے دیا، اور آپ نے اپنے صاحب سے کہا کہ جو جانا چاہے میں چراغ بجھا دیتا ہوں وہ چلا جائے. اب وہاں تھے سارے صحابہ امام حسین یا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ ایک اتنی بڑی تعداد 400-450 لوگوں کی، 550 لوگوں میں سے غیر مسلمانوں کی، اگر یہ قربانی مسلمانوں کے لیے دینے کو تیار ہے زندگی موت کی، تو آئندہ آنے والے وقت کے اندر آپ نہیں دیکھتے کہ کردار کی قیادت اور نظام کی قیادت، یہ دونوں حق ہوگا ان لوگوں کا جو کہ اس وقت قربانی مسلمانوں کے لیے دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. ظاہری امامت اور قیادت جو ہے وہ کچھ خصلتوں کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، اور وہ انسانیت، یعنی جب تک بہادری، جرات، ہمت، سچ، یہ جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ پھر اسی کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو امامت اور قیادت کے منصب کے اوپر پہنچاتا ہے. وہ ایک سسٹم کی بنیاد پر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، ہم عقیدے کی بنیاد پر کرتے ہیں. بہرحال اگر ہمیں یہ صلاحیتیں پیدا ہو جائیں جو انسانی اوصاف ہیں تو یقیناً قیادت کے منصب کے اوپر ہم بھی پہنچ سکتے ہیں. میں آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے جس طرح سے آج کی جو تاریخ ہے یہ ہمارے سامنے ہے کہ مسلم دنیا کیا ہے، مسلم حکمران کیا ہیں، ماضی کے اندر کیا چیزیں نہیں اور مستقبل کیا چیز دکھا رہا ہے. یہ حقیقت جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے. ایک وقت وہ تھا کہ مسلم عوام یہ سمجھتے تھے کہ ہماری سرزمین کی حفاظت جو ہے وہ جرنیل اور فوج اور بادشاہ اور ہمارے حکمران کریں گے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کبھی سکوت غرناطہ ہوتا تھا، کبھی سکوت بغداد ہوتا تھا، حتیٰ کہ آپ کے دلی کا سکوت ہوا، چند سو انگریز دور سے آئے. آخری سکوت جو ہے وہ امت مسلمہ میں سکوت ڈھاکہ ہوا ہے. لیکن اس کے بعد تاریخ بدلنی شروع ہو گئی اور ایک سمجھیے کہ لائن پٹری جو ہے وہ تبدیل ہونی شروع ہوئی، اور لوگوں نے یہ کہا کہ ہماری حفاظت جو ہے صرف جرنیلوں اور بادشاہ اور ہمارے حکمرانوں پر نہیں، ہمیں خود کرنی پڑے گی. جس کے بعد نہ سکوت کابل ہوا، نہ سکوت بوسنیا ہوا، نہ سکوت سری نگر ہو رہا، نہ سکوت غزہ ہو رہا ہے. تو مستقبل جو ہے وہ کچھ اور چیزیں دکھا رہا ہے. جدوجہد ہے. ٹھیک ضیاء صاحب، آپ بھی اس میں اپنا آخری لمحات ہیں جس میں جملہ ڈالیے گا کہ یہ وقت ہمیں کیا دکھا رہا ہے، کیا سبق دے رہا ہے مسلمانوں کو؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں جو اصول زندگی سکھائے ہیں ہمیں ان کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ہمیں اپنے ایمان کے تقاضے سمجھتے ہوئے انہیں پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آخری نتیجہ والعاقبۃ للمتقین، یہ مسلمانوں کے حق میں، متقین کے حق میں، اللہ اور رسول کے غلاموں کے حق میں نکلے گا. فلسطینی عوام، فلسطینی ہمارے مسلمان بھائیوں نے جس انداز سے وہاں پر استقامت دکھائی ہے، آج پوری امت مسلمان کے لیے دعا گو بھی ہے، ان کے لیے تعاون بھی کر رہی ہے، اور ان کے لیے جو سینیٹر مشتاق صاحب وہاں پر ایک نمائندے کے طور پر جا رہے ہیں پاکستان کی جانب سے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ پورے پاکستان کی آواز ہے، کیونکہ یہ ہم نے طے شدہ پروگرام نہیں کیا تھا. اور نہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں اسٹوڈیو میں واپس آؤں گا. ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی عوام کی آواز ہے. پاکستان کی عوام کو پتہ ہی نہیں ہے ساری بات کا آواز کہاں سے ہونا. مجھے لگتا ہے ہم ڈینائل کے اندر رہ رہے ہیں. آخری پیغام دے دیں کہ آپ کے خیال میں یہ قیادت جو ہے یہ مسلمانوں کے پاس اب رہتی نظر نہیں آ رہی. یقیناً اللہ رب العزت نے قیادت کو کسی عقیدے کے ساتھ ان معنوں میں وابستہ نہیں کر رکھا، بلکہ ان اوصاف کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے جو اللہ نے قیادت کے لیے بطور نظام عدل جو ہے وہ متعین کر رکھے ہیں. جو ان سیادت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوا نظر آئے گا اللہ اس کی جھولی میں عزت ڈال دے گا. علامہ اقبال نے ہمیں سمجھایا تھا کہ صداقت، امانت، دیانت جو ہے اس کو جو اختیار کرتا ہے، شجاعت کو جو اختیار کرتا ہے اسے امامت دی جاتی ہے. دنیا کی جن اقوام کے اندر یہ خوبی نظر آئے گی اللہ ان کو عزت دینا شروع کر دے گا. تاریخ پوری تسلسل کے ساتھ اس پر گواہی دیتی ہوئی نظر آتی ہے. باقی جہاں تک سینیٹر صاحب کا جانے کا عمل ہے، انتہائی مستحسن عمل ہے. اس کے لیے اس کی جتنی حوصلہ افزائی کی جائے اور جتنا اس پر رش کیا جائے کم ہے، لیکن
آپ تصور کریں کہ کجا یہ کہ اس کی پشت پر 24 کروڑ کھڑے ہوتے، ہم میں سے وہ جو 532 ہیں، میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ اگر وہ 532 کا ایک بریکٹ تھی، ایک قافلہ تھا، تو اس میں کم از کم 500 لوگ جو ہیں وہ یہاں سے ہونے چاہیے تھے. جتنا ہم فلسطین کے لیے اور فلسطین میں رہنے والے لوگوں کے لیے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہماری اتنی تعداد وہاں ہونی چاہیے تھی. بہرحال جو بھی موجود ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا میڈیا کے ذریعہ بھی ابلاغ ہونا چاہیے، اور اس ایک چراغ کو باقی ٹک ٹاکوں سے باز آئیں گے تو کہیں یہاں جائیں گے نا، یعنی ایکٹیویٹی سے باہر نکلیں گے تو یقیناً مقصدیت کی طرف جائیں گے. محراب و ممبر کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بہرحال میں یہ گزارش کروں گا کہ آج کا دن فلسطینیوں کے لیے، امت کے لیے بہت اہم دن ہے. آج رات کے، ہمارے وقت کے رات کے کسی بھی وقت غزہ کے اوپر انشاءاللہ کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے وہ طے ہو جائے گا، یا غازی یا شہید. نہیں، انشاءاللہ ہمیں بڑی مثبت توقعات ہیں، اس سینس میں مثبت توقعات ہیں کہ یہ جیسے کیسے جی آپ بہت اندر کے آدمی، آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کا مطلب جو ہے نا وہ کسی کو نہیں سمجھ آئے گا. اس کو بات کو آپ نے دوبارہ کہنا ہے. میں بڑا سیدھے سی بات کہتا ہوں کہ یہ ٹوٹے پھوٹے زخمی یہ امت جو ہے، پھر اس امت میں ایک شخص اٹھا جس کا نام ہے محمد بن سلمان. اس نے محنت کر کے 158 ملکوں کو لے آیا جو فلسطینی ریاست کو تسلیم کر کے اعلان کر چکے ہیں. آج رات انشاءاللہ تعالی غزہ میں جنگ بندی کا اعلان کی طرف آپ جا رہے ہیں، اور اللہ میرے نے چاہا تو اہل غزہ آباد ہوں گے. اس سے بڑی کامیابی ان حالات میں، اس کائنات میں نہیں مل سکتی تھی کہ ٹرمپ واپس آ گیا اس موقف کے اوپر کہ غزہ لوگ کا ہے. یہ فتح ہے آپ کی، اور یہ فتح کسی مولوی کو نہیں ملی، مفتی کو نہیں ملی، کسی مذہبی جماعت کو نہیں ملی. یہ اس شخص کو ملی جو 2 سال سے دن رات محنت کر رہا ہے، اور اس کا نام محمد بن سلمان ہے. کاش یہ سارے اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تو آج حالات اور ہوتے. حافظ جی آئی لو یو. تھینک یو. کیا بات کی ہے یار، یہ بات جو ہے نا، یہ خبر ہے، یہ بریکنگ نیوز ہے، یہ خیال نہیں ہے حافظ جی کا، یہ میں آپ کو پکا بتا رہا ہوں. لیکن مشتاق صاحب اگر آج شام کو موسٹ پروبیبلی جو ہے وہ آج شام تک وہاں پہ پہنچ جائیں گے. اگر یہ معاملہ جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے تو پھر آپ بھی اس سیج کو انشاءاللہ ضرور توڑیں گے. آپ غازی آئیں سینیٹر صاحب یا آپ شہید آئیں، اب فرق ہی نہیں پڑتا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، آپ نے جو کرنا تھا نا آپ نے وہ کر دیا ہے. اب صرف ہم آپ سے معافی مانگ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو دعاؤں اور آنسوؤں کے سوا اور کچھ نہیں دے سکے. آپ انشاءاللہ تعالیٰ واپس تشریف لائیں گے اور تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں آپ لکھے جائیں گے. لیکن یہ جو بات آج حافظ صاحب نے کہی ہے، میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بریکنگ نیوز آپ اگلے 24 گھنٹوں میں چلتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دیکھیں گے.